डेली राउंडअप में आप सबको खुशामदीद। आज अमेरिका में 16 मार्च हफ्ते का दिन गुजर चुका है। सबसे पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तरफ लेके चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 18वीं सदी का एक एक्ट था, ये एक्ट 1798 में ये अमल में आया, उसको आज मनसूख कर दिया है एक अपने सदारती हुक्म के जरिए। और उसके मनसूखी के कुछ ही घंटे बाद एक जज ने उसको उस पे स्टे कर दिया, उसको रोक दिया है उसके अमल को। तो ये आपको इस एक्ट के बारे में थोड़ा बताऊं। ये एक्ट, इसका नाम है एलियन एनिमीज एक्ट ऑफ 1798। इसमें जो ऐसा एक्ट है जिसमें अगर कोई मुल्क आप पे हमला करता है या कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या ऑर्गेनाइज्ड एक ग्रुप आप मुल्क पे अमेरिका पे हमला करता है, तो एक सदर को ये इख्तियारात हैं कि यो इस एक्ट का इस्तेमाल करके उस मुल्क के बाशिंदों को या उस जो ग्रुप के लोगों को यहाँ से डिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस एक्ट को इसीलिए इसका बहाना ये लगाया गया है, इनिशियल यही है कि जो वेनेजुएलन गैंग है, ट्रेन द अरागुआ, ये एक वेनेजुएलन गैंग है जो एक जेल से शुरू हुआ और उसके कुछ मेंबर यहाँ अमेरिका में पकड़े गए ड्यूरिंग इमिग्रेशन के जो रेड है इनके दौरान। तो डोनाल्ड ट्रंप का इंतजामिया का कहना है कि इनको फौरी तौर पे जो है मुल्क से डिपोर्ट किया जाए, मुल्क से बेदखल किया जाए। और ये एक्ट सदर को इख्तियार देता है कि विदाउट लीगल प्रोसीजर, कि कोई भी जो लीगल अमल को जो पूरा किए बगैर इन लोगों को यहाँ से डिपोर्ट किया जा सकता है। आपको ये बताता चलूं कि अमेरिका में अगर कोई जो इलीगल पकड़ा जाता है तो उसे फौरी तौर पर डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले उसे अदालत में पेश किया जाता है, तो अदालत में उसका केस चलता है, उसके बाद अदालत से एक जज जब तक डिपोर्टेशन ऑर्डर ना करे उसको यहाँ से नहीं निकाला जा सकता। तो ये एक ये ऐसा ऑर्डर है जो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर था, सॉरी, ये एक एक्ट था जिससे कि सदर को अख्तियार दिए जाते थे और ये सिर्फ जंगों के दौरान इस्तेमाल हो सकता था। और इसमें तकरीबन ये 3 दफ़ा अभी तक 1798 से 2025 तक सिर्फ 3 दफ़ा ये एक्ट अभी तक इस्तेमाल में आया गया है। और ये जो अभी इसके बारे में थोड़ा पहले आपको बताऊँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब एग्ज़ेक्युटिव ऑर्डर पे साइन किए, सदारती हुक्म पे, तो ये फ्राइडे नाइट को ये दस्तक किए और इसको अनाउंस नहीं किया गया था। और इसको अगले दिन सैटरडे को आज जो है 9:20 पे सुबह जज ने इसको जो है रोक दिया। और डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने अपील की अदालत में कि जज ने बगैर अनाउंस किए इस एक्ट को, इस सदारती हुक्म को अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने, व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको अनाउंस नहीं था किया, तो इससे पहले ही जज ने इसको रोक दिया है। तो अगर ऐसे ही जज करते रहे और ऐसे अगर रोकते रहे सदारती हुक्मात को, तो फिर एग्जेक्टिव ब्रांच जो है, जो सदर के अख्तियारात हैं, वो कभी भी इस्तेमाल में नहीं ला सकेंगे। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया का ये चालाकी करने की कोशिश कर रहे थे कि इन्होंने अनाउंस नहीं किया। इनका प्लान ये था कि उनको डिपोर्ट कर देते हैं इससे पहले कि लोगों को खबर हो। तो यहाँ इमिग्रेशन जो एजेंसीज हैं, जो लॉयर्स हैं, उन तक ये खबर पहुंची, समहाउ दे हैव द रिसोर्सेज, और या किसी भी तरीके से उन तक पहुंची और उन्होंने फौरी तौर पे इस पे लॉसूट कर दिया। और इस एक्ट को जो आखिरी दफा इस्तेमाल किया गया था, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने इसको इस्तेमाल किया था जब जर्मन वर्ल्ड वार टू में जब दूसरी जंग अजीम हुई, तो उसमें जर्मन सिटीजन और इटालियन सिटीजन को यहाँ से अमेरिका से निकालने के लिए ये इसको इस्तेमाल हुआ। और अभी जो जज ने इसको 14 दिन के लिए, जो जिन लोगों के खिलाफ तकरीबन 5 जो वेनेजुएलन गैंग मेंबर थे, उनको फर्स्ट इनिशियल स्टेज में उनको डिपोर्ट करना था, तो जज ने इनको रोक दिया है कि 14 दिन तक इनको अब जो कस्टडी में रखा जाए और इनको जो है डिपोर्ट ना किया जाए। और इसके आपको थोड़ा हिस्ट्री बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया जो सबसे ज्यादा अभी एक साल में डिपोर्ट कर सकी है पिछले टर्म में, वो 3.5 लाख लोगों को डिपोर्ट कर सकी थी। ओबामा इंतजामिया ने एक साल में 4,32,000 लोगों को भी डिपोर्ट किया था 2013 में। वो अभी तक सबसे ज्यादा नंबर है। तो इसका जो दूसरी दफ़ा इस्तेमाल हुआ, वो जो आखिरी दफ़ा इस्तेमाल हुआ इस कानून का, वो जापानीज़ जब पर्ल हार्बर में जब जापानीज़ ने हमला किया, तो उसके बाद इस कानून को इस्तेमाल करते हुए जापानीज़ को भी मुल्क से बेदखल किया गया। तो अभी इन लोगों को इमिग्रेशन प्रोसीडिंग होगी, इसके बगैर इनको नहीं भेजा जाएगा। और एक दूसरी बात, यहाँ पे एक और भी एक्ट है। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून जारी किया था, एक रूलिंग जारी की थी, जिसमें ये था कि अगर कोई मुल्क अपने शहरियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा,
تو ان ممالک کے شہریوں کو اب جیل میں ایک خاص مدت تک امریکہ رکھ سکتا ہے، کچھ دن ہیں یا کچھ ہفتے ہیں، اس سے زیادہ جو امریکن گورنمنٹ ہے ان کو جیل میں نہیں رکھ سکتی۔ اگر ان کا ملک ایکسیپٹ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر رہے تو آپ ان کو یہ نہیں کہ جب تک ان کا ملک ایکسیپٹ نہیں کرے گا آپ ان کو جیل میں رکھیں گے، ان کو لوگوں کو آزاد کرنا پڑے گا، ان کو آپ جیل میں مستقل طور پہ نہیں رکھ سکتے۔ تو ابھی جو وینزویلا، کیوبا، نکراگوا اور کچھ ممالک ہیں جو اپنے ملک شہریوں کو لے نہیں رہے، تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ان کو ساؤتھ امریکن جو ایل سلواڈور اور کچھ اور ممالک میں بھیج رہے ہیں، تاکہ یہاں پہ کیونکہ وہ ان کو جیل میں نہیں رکھ سکتے، تو اس چیز کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو کسی اور ملک میں بھیج دیا جائے جہاں پہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج جو یمن میں جو حملے کیے ہیں اس کی اجازت دی ہے، اس پہ دستخط کی ہے کہ جو ہوتیز ہیں، یمنی ہوتیز، کیونکہ اسرائیل نے غزہ میں امداد بند کر دی، تو اس کے بعد یمنی ہوتھیوں نے یہ اعلان کیا کہ جو سی ہے، آئی تھنک عرب جو رستہ ہے وہاں ان کے یمن کے قریب سے جو بحری رستہ ہے، وہاں سے کسی اسرائیلی اور امریکی جہاز بحری جہاز کو گزرنے نہیں دیں گے۔ تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ان یمن پہ حملوں کا جو اعلان بھی کیا اور حملے کیے بھی، اس میں تقریباً 24 لوگوں کی ہلاکت ہوئی۔ اور یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک اور جو چال چل رہے ہیں، انہوں نے ایران کو پہلے انیشیٹ کیا کہ ان کے ہم آپ کے ساتھ نیگوشیشن کرنا چاہتے ہیں، نیوکلیر ڈیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نیوکلیر جو ہتھیار ہیں ان کی طرف نہ جائیں۔ تو اس کے بعد ایران نے کوئی مثبت رسپانس نہیں دیا، تو اس لیے بھی ہوتھیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ایران کو تھریٹ بھی کیا گیا کہ اگر آپ اس میں انوالو ہوئے ہوتھیوں کے ساتھ امریکن یا اسرائیل کے خلاف کوئی آپ نے حملہ کیا تو ہم آپ کو بھی ڈائریکٹ نشانہ کریں گے۔ تو یہاں ایران کو پش کیا جا رہا ہے، ایران کو یہاں پہ فورس کیا جا رہا ہے کہ ایران ڈیل کرے، نہیں تو ایران پہ بھی حملے ہوں گے۔ یہ ایک امریکن ایک پالیسی ہے ہمیشہ سے، وہ جو خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ہے کہ ہم پیس تھرو اسٹرینتھ، کہ ہم طاقت کے زور سے امن لائیں گے، ہم کوئی نیگوشیشن یا مذاکرات کے ساتھ ہم امن دنیا میں نہیں لے کے آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور خبر دیں کہ فرائیڈے کو جو فلیپینز کے ایکس پریزیڈنٹ ہے روڈریگو ڈیوٹرٹے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے 2016 سے 2022 تک یہ فلیپینز کے صدر تھے۔ آئی سی سی نے ان کے خلاف وارنٹ جاری کیے تھے کہ انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ان کی ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا، جو ڈرگ سے ریلیٹڈ ڈرگ ڈیلر تھے یا ڈرگ یوز کرنے والے تھے یا ڈرگ سیل کرنے والے تھے، ان کو وہاں سے پکڑا اور ان کو عدالتوں میں پیش کیے بغیر مارا۔ تو ان پہ یہ کیس تھے۔ تو آئی سی سی نے پہلے وارنٹ جاری کیے، اور وارنٹ جو ہے وہ سیکرٹ وارنٹ جاری کیا، کسی کو خبر نہیں دی یا اس کو ایشو جو اوپن میڈیا میں پبلک نہیں کیا گیا۔ اور جب وہ گرفتار ہوئے تو پھر پھر اس چیز کا وارنٹ کو پبلک جو عوام کے میڈیا کے سامنے لایا گیا۔ آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ فلیپین نے 2019 میں آئی سی سی سے اپنے ملک کو باہر نکال لیا تھا۔ آئی سی سی از دا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، تو اس سے اپنے ملک کو خارج کر لیا، پہلے اس کا حصہ تھے، اس کے بعد نکل گئے، لیکن جس دوران وہ اس آئی سی سی کا حصہ تھے، اس دوران اگر کوئی کرائم ہوتا ہے تو اس پہ جو آئی سی سی وارنٹ ایشو کر سکتی ہے، اریسٹ وارنٹ، اور ان لوگوں کو گرفتار کر سکتی ہے جو ان کرائم میں انوالو ہوں گے۔ تو یہ پہلے جو ایشیا کے کسی بھی ملک کے پہلے صدر ہوں گے، سابقہ صدر، جن کے خلاف جن کو گرفتار کیا گیا، ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ ان کو منیلا ایئرپورٹ، جو فلیپینز کا ایک ایئرپورٹ ہے، وہاں سے گرفتار کیا گیا ٹیوزڈے کو، اور کچھ ہی گھنٹے بعد ان کو ایک پرائیویٹ جہاز کے ذریعے ہیگ، جو نیدرلینڈ کا شہر ہے، وہاں روانہ کیا گیا۔ ان کا لے اوور تھا دبئی میں۔ دبئی میں جو جہاز ہے وہ کچھ گھنٹوں کے لیے رکا، اور اس کے بعد اس کو ڈیلے ہو گیا کیونکہ ان کا کوئی میڈیکل چیک اپ وہاں ہوتا رہا۔ ان کو دا گلف اسٹریم G550 ایک جو پرائیویٹ جیٹ ہے، اس کے ذریعے ان کو لے جایا گیا۔ اور ان کا جو اصل گرفتاری کی جو اس میں مدد کی ہے، وہی ان کے جو پہلے جو پولیٹیکل جو اوپوننٹ کہہ لیں، جو سیاسی مخالف تھے، ابھی وہ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں فلیپین کے، ان کا نام ہے فرڈیننڈ مارکوس۔ تو انہوں نے پہلے ان کی پارٹی کے ساتھ مل کے، ان کی بیٹی اس وائس پریزیڈنٹ ہے، جو ایکس پریزیڈنٹ جن کو گرفتار کیا گیا، ان کی بیٹی وائس پریزیڈنٹ ہے۔ تو پہلے انہوں نے دونوں پارٹیوں نے آپس میں مل کے الیکشن جیتا 2022 میں، اور اب ان کے آپس میں اختلافات بڑھے۔ تو اس اختلافات کا جو واضح ثبوت یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو اس وقت ہیں فلیپینز کے، انہوں نے سابقہ پریزیڈنٹ کو آئی سی سی کے حوالے کر دیا ہے۔ ایسے بہت کم ہوتا ہے
زیادہ تر ICC کے وارنٹ ایشو ہوتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی ان پہ عمل نہیں ہوتا، جیسا کہ آپ نے ایون کہ پیوٹن جو رشین پریزیڈنٹ ہیں ان کے خلاف بھی وارنٹ جاری ہوا ہے، اسرائیلی پرائم منسٹر کے خلاف بھی وارنٹ جاری ہے، اور بہت سے ممالک جو ICC کو جو ممبر آف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے، اور لیکن انہی ممالک میں اسرائیلی پرائم منسٹر نے ٹریول کیا اور اس کو گرفتار نہیں کیا، لیکن جو فلپینی پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اپنے ہی ملک کے سابقہ صدر کو پکڑوا دیا۔ تو یہاں یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو قانون ICC کے ہیں وہ غریب ملکوں پہ ہی عمل ہوتے ہیں، انہی پہ لاگو ہوتے ہیں، جہاں پہ جو طاقتور ممالک ہیں، جو طاقتور ملک کے سربراہ ہیں، ان پہ ان کے رولز، ان کی جو اریسٹ وارنٹ ہے وہ ان پہ کبھی بھی عمل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے جو ایک اسٹوڈنٹ کو گرفتار کیا ہے، خلیل محمود کو، کولمبیا یونیورسٹی سے، اس لیے گرفتار کیا کہ وہ فلسطین کے یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، احتجاج کا حصہ تھے وہ، اس کو جو یہاں پہ جوش اسرائیلی لابیز ہیں انہوں نے ٹارگٹ کیا، انہوں نے ایک لسٹ، انہوں نے کافی زیادہ لوگوں کی لسٹ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو دی کہ یہ لوگ اسرائیل کے خلاف احتجاج میں اب آگے رہے ہیں، یہ حصہ لیتے رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو ڈپورٹ کیا جائے۔ پہلے یہ تھا کہ ان کے پاس وزٹ ویزا ہے، تو وزٹ ویزا کا بولا کہ ہم اسٹوڈنٹ ویزا ہے اور ختم کر دیں گے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ ان کے پاس گرین کارڈ ہے، تو اس کو گرین کارڈ کو بھی ختم کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس پہ تھوڑا آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے صرف کولمبیا یونیورسٹی کو نہیں بلکہ اس کے علاوہ 50 یونیورسٹیز اور ہیں جن کو لیٹر بھیجا ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی وہاں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان میں جتنے اسٹوڈنٹس انوالو تھے ان کی لسٹ دیں، ان کے نام دیں، اور دوسرا یہ پروٹیسٹ کو فوری طور پہ روکیں۔ ان کو آنے والے دنوں میں یا اگر کسی بھی یونیورسٹی نے پروٹیسٹ کیا تو اس کی فنڈنگ روک دی جائے گی۔ ابھی کولمبیا یونیورسٹی کو $400 ملین کی فنڈنگ روک دی گئی، اور جو $5 بلین کی فنڈنگ ہے یونیورسٹی کے لیے، اس پہ بھی جو ہے گرانٹس دی جاتی ہیں فیڈرل کی طرف سے یونیورسٹی کو، ان پہ بھی ایک ریویو لگا دیا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو دیں گے نہیں، کیونکہ آپ اسرائیل کے خلاف احتجاج کو اپنی یونیورسٹی میں نہیں روک پا رہے۔ تو اس کے علاوہ یونیورسٹی کو ایک لیٹر میں یہ بھی بولا گیا کہ جو مڈل ایسٹرن اسٹوڈنٹ ہیں، ساؤتھ ایشین انکلوڈنگ پاکستان اور افریقہ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا جو ویزا کیٹیگری ہے، ان کو جو ویزے جاری ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزے، جیسے I-20 جاری ہوتا ہے ویزا لینے کے لیے، تو ان کا جو ریویو ہے وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے کیا جائے۔ مینس کہ یونیورسٹی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، یہاں پہ تمام تعلیمی اداروں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح وہاں پہ کوئی مسلمان اسٹوڈنٹ، جو ساؤتھ ایشین میں خاص طور پہ پاکستان کا نام ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، جو مڈل ایسٹرن مسلمان ممالک ہیں ان کو، افریقہ کے جو مسلم اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا کہ پہلے بلکہ ان کو ویزا ہی نہ دیا جائے گا، ویزا دیا جائے تو وہ یہاں پہ آ کے احتجاج نہ کر سکے، وہ چپ رہیں، اور چاہے وہ امریکہ کے خلاف احتجاج کر لیں لیکن اسرائیل کے خلاف کبھی احتجاج نہ کریں۔ یہ امریکہ میں پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے کہ آپ امریکہ میں امریکہ کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ میں آپ اسرائیل کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے۔ لیکن جو خلیل محمود جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو گرفتار کیا گیا، اس میں آپ کو تھوڑا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو پاکستانی امریکن ہیں جو امریکہ میں رہ رہے ہیں، ان کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اس کے لیے احتجاج بھی کرنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اگر خلیل محمود کو اگر ڈپورٹ کیا جاتا ہے گرین کارڈ ہونے کے باوجود، تو وہ صرف پہلا ایک اور آخری انسان نہیں ہوگا، آخری شخص نہیں ہوگا کہ وہ گرین کارڈ ہولڈر ہوگا ڈپورٹ، اس کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی جو ٹارگٹ کیا جائے گا جن کے پاس گرین کارڈ ہوں گے، اور ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ گرین کارڈ کے بعد ایون کہ سٹیزن شپ جن کے پاس ہے ان کے پیچھے بھی جایا جائے گا، ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ اس لیے ایک ہمارے جو یہاں پہ مسلم آرگنائزیشن ہے، خاص طور پہ کیئر ہے، انہوں نے ایک لا سوٹ فائل کیا ہے کولمبیا کے خلاف بھی اور امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے خلاف بھی کہ اس کو یہ ایک انلیگل اریسٹ ہے، کیونکہ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے، نہ آپ اس کو ڈپورٹ کر سکتے ہیں، اس کے پاس گرین کارڈ ہے۔ تو لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور ایون کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے بھی یہ بیان دیا کہ ہم یہ اس کا گرین کارڈ ریووک کریں گے۔ وہ اپنے جو اختیارات ہیں ان کا ناجائز استعمال کر کے اس کو روک کرنا چاہتے ہیں، اس کو رپورٹ کر، اگر ہم نے مسلمانوں نے خاص طور پہ جو یہاں پہ رہتے ہیں امریکہ میں، اگر اس کو نہ روکا تو یہ ہمارے لیے آنے والے دنوں میں بہت مشکل ہوگی، اور ہمارے لیے امریکہ میں رہ کے ایک جو فریڈم آف ایکسپریشن، جو فرسٹ امینڈمنٹ رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے ایک طرح سے ناممکن ہو جائے گا۔ اور باقی آپ جہاں بھی بولیں، کچھ بھی بولیں گے، لیکن آپ جب اسرائیل کے خلاف بولیں گے تو آپ کے خلاف یہاں پہ ایکشن ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، پروٹیسٹ میں حصہ لیں، ای میل کریں، کال کریں اپنے سینیٹر کو، اپنے کانگریس ممبر کو کہ اس کے خلاف وہ بولیں، اس کے خلاف ووٹ دیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں
کہ اس کو ڈپورٹ کسی بھی صورت نہیں کیا جائے کیونکہ وہ ایک پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے اور اس نے کوئی بھی کرائم نہیں کیا، پروٹیسٹ کیا، وہ ایک سب کا رائٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فرسٹ امینڈمنٹ کا رائٹ اس نے استعمال کیا۔ تو اس میں بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ یہ وقت ہے کہ ہم سب کو بولنا پڑے گا، اور اگر نہیں بولیں گے تو ہمارے لیے آنے والا وقت یہاں پہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔